तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। जी इंशाल्लाह हमारी तो तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा। ये एहतजाज बताया है पहले से आपको, इस वापसी नहीं है उस वक्त में जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक, मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़िल आखिर बानी पीटीआई की जानिब से उस कॉल का ऐलान सामने आ गया है जिसको पीटीआई की क़यादत फाइनल कॉल से मंसूब कर रही थी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद फाइनल एहतजाज की कॉल की तारीख का बताते हुए उनका ये कहना था कि इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की तारीख दे दी है। अलीमा खान का अपनी गुफ्तगू में मजीद कहना था कि अब अवाम को फैसला करना होगा कि अवाम ने क्या मार्शल लॉ के तहत जिंदगी गुजारनी है या फिर आज़ादी के साथ। बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हमारी एहतजाज की तैयारी पूरी तरह मुकम्मल है और इस बार भरपूर एहतजाज किया जाएगा और तब तक किया जाएगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल के साथ साथ 3 मुतालबात भी सामने आए हैं। उनका पहला मुतालबा यह है कि हाल में की जाने वाली 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए और बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए। इसके साथ साथ बानी पीटीआई ने एक कमेटी की तश्कील का ऐलान भी किया है जिसके पास एहतजाज को खत्म करने समेत मुतालबात पर मुज़ाकरात करने का इख्तियार भी होगा। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से उनका कहना है कि हैंडलर्स जिसको मुज़ाकरात के लिए आगे करेंगे ये कमेटी उससे मुज़ाकरात करेगी। गोया एहतजाज शुरू होने से कबल ही बानी पीटीआई बैकफुट पर चले गए क्योंकि माजी में बानी पीटीआई इमरान खान समेत तमाम क़यादत एक ही बात करते हुए नजर आते थे कि हम बातचीत इक़्तिदार वालों से नहीं बल्कि इख्तियार वालों से करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी के मौके पर बानी पीटीआई का कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। मैं आज से एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूं। लेकिन आज अचानक से एक बार फिर बानी पीटीआई के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली या फिर वो जैसे कहते हैं यू टर्न देखने को सामने आया और अब वो ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट बल्कि उनकी जानिब से मुकर्रर करदा किसी भी नुमाइंदे से मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई की इस फाइनल एहतजाज की कॉल पर मुस्लिम लीग नून का भी सख्त मौक़िफ़ हम देख रहे हैं कि सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि तहरीके इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जुलूसों की शर्त पर हुई थी। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी पीटीआई की सियासत का किबला रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि किसी को पंजाब का अमन खराब नहीं करने देंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरह से पीटीआई की एहतजाज की कॉल को काउंटर करती है। क्या हुकूमत एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत देगी या फिर एहतजाज से कबल पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार करके खुद अपने लिए मुश्किलात में इजाफा करेगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि माजी करीब में हो रहा है कि जब भी कोई इस तरह का इशू होता है तो लोग जो है वो मिसिंग होने लग जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के अंदर से और फिर जाहिर है ये एक शिकायत बन के सामने उभरती है बात और आती है कि हुकूमत शायद किसी किस्म की घबराहट का शिकार है जो इस तरह से एक्ट कर रही है। अब मुज़ाकरात की जहां तक बात है, गवर्नमेंट की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब भी मुसलसल इस बात को हम देख रहे हैं कि पुश करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बानी पीटीआई को अपने कबीले यानी कि सियासतदानों से ही बात करना पड़ेगी। अब जब खान साहब ने यह कह दिया कि हैंडलर्स से भी हम मुज़ाकरात करेंगे या उस वो लगता है कि ओपन फील्ड जो है वो आ गई है सामने कि वो किसी से भी शायद बात करने को तैयार है, तो क्या हमें ये दोनों जमातें हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉकिंग टेबल पर नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स, मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर शिजरा मनसब अली ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मैम आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त आप लोग कैसे अब रीड कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से ये तनकीद की सूरत में भी एक बात बार बार आ रही थी कि ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये वैसे ही बातें हैं खाली, लेकिन अब डेट आ गई है और वो कह रहे हैं कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद की कॉल है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी अब हम घर नहीं जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया यशवीन। देखिए पहली तो बात यह है कि ये इनका वतीरा है इस तरह के एक हाइप क्रिएट करना। इन्होंने पहले भी की थी, एक सरप्राइज आ रहा है, सरप्राइज आ रहा है, सरप्राइज आ रहा है। एंड में क्या सरप्राइज आया, एक झूठा साइफर। अभी भी ये यही कर रहे हैं कि जी फाइनल कॉल आ रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले तो इनको ये पूछा जाए कि आप किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं, कि आप जेल में क्यों हैं। आप जेल में इसलिए हैं क्योंकि आप पे मुकदमे हैं, क्योंकि आपके ऊपर केसेस हैं, क्योंकि आपने कौम का पैसा लूटा है। 190 मिलियन पाउंड का केस आपके ऊपर है जिसकी सारे शवाहिद मौजूद है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप केस लड़े बगैर आपको हम छोड़ दें।
اس طرح سے آپ ڈیل چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈیل مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور جو انہوں نے اپنے 3 پوائنٹ ایجنڈا دیا، ایک یہ کہ جی ہم یہ مینڈیٹ والی بات تو ہمیشہ جب یہ ہارتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. 35 سے شروع ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ 4 سیٹیں کھلی. جب 4 سیٹوں کے وہی ریزلٹ آئے، دوبارہ الیکشن ہوئے تو یہ بھاگ گئے. ابھی بھی یہ وہی کہتے رہیں گے. اگر آپ کو مینڈیٹ غلط لگتا ہے تو آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ اسمبلی سے کیوں ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں؟ نہ آتے تو بھی آپ لوگ کہتے کہ یہ لوگ آتے نہیں ہیں، سسٹم کو رسپیکٹ نہیں کرتے. اب وہ آ گئے ہیں تو بھی آ کے بھی کیا کر رہے ہیں؟ ایک اچھی اپوزیشن کا کردار تو نہیں ادا کر رہے جو کہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. یہ تو وہاں بھی آ کے صرف احتجاج کرتے ہیں، صرف انتشار پھیلاتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا حصہ ہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ. لیکن بیفور آئی گو ٹو شعیب صاحب، ایک بات آپ نے بھی کہی نا، آپ نے کہا کہ کیسز ہیں آپ کے اوپر جس کی وجہ سے آپ جیل میں، اس کی ریزن یہ ہے بہت سارے کیسز بانی پی ٹی آئی کے اوپر جن پہ لگ رہا ہے کہ کوئی خاص سبسٹینشیل ان کے خلاف نکلا کچھ نہیں ہے ابھی تک. لیکن یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کو لے کر آپ لوگ کیوں اتنے پر امید نظر آ رہے ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے تو پریڈکشن بھی کر دی، انہوں نے کہا جی یہ اسی کی وجہ سے اندر رہیں گے. تو پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں سے چیزوں کو آپ لوگ مانیٹر یا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مانیٹر یا کنٹرول نہیں، یہ تو بڑا کلیئر کٹ کیس ہے. جس طریقے سے وہ پیسے آئے، جس طریقے سے وہ ٹرسٹ بنا ہے، جس طریقے سے اس کے ٹرسٹی صرف عمران خان اور ان کی اہلیہ ہیں، جتنی وہ زمین انہوں نے لی ہے، جو زمین بشرا بی بی وہ کیا نام ہے فرح گوگی کے نام ہے، تو یہ سارے ثبوت موجود ہیں. اور دیکھیں عدالتوں نے ثبوت دیکھنے ہیں اور یہ بڑا سٹرونگ کیس ہے. اس میں ہم کچھ نہیں کر رہے، سب عدالتیں کریں گی. لیکن اگر ان کا خیال ہے کہ گنڈا پور کی بڑکوں سے یا ان کی ان چیزوں سے عمران خان کو ڈیل مل جائے گی تو وہ نہیں پاسبل ہے. اور نہ ہی ان کے احتجاجوں کا ہمیں اس وقت حقیقت ہے کہ ان کی یہ کالز، ان کے یہ احتجاج they are going to lead nowhere. یہ صرف ان کی صرف ان کے یہ بیانیے ہیں جن کے اندر اب کوئی وزن نہیں رہ گیا، کیونکہ ان کے اپنے ورکرز اب ان سے مایوس ہو گئے ہیں. اچھا یہ جو ڈیل والی آپ کی بات ہے نا، مجھے اجازت دیجیے گا میں ذرا شعیب صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. یہ جو بات ابھی ڈاکٹر شزرا نے کی ہے نا ڈیل والی ہے، این آر او والی بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ شاید اس کی تلاش ہے. یہ جو آج اعلان آیا نا، اس اعلان سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید آپ لوگ بالکل اگریسولی اباؤٹ ان دا اوپن آئیں گے، آپ کہیں گے جی کہ ہم عوام کی طاقت سے اب اپنا حق لیے بغیر کہیں نہیں جائیں گے. لیکن اس اعلان کے اندر جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایک کمیٹی بن گئی ہے، وہ کسی سے بھی مذاکرات کر لے گی، جو ہینڈل کرنے والے ہیں ان سے بھی مذاکرات کر لے گی، تو جو بند دروازے تھے مذاکرات کے اس سے لے کر کسی سے بھی مذاکرات تک کا سفر جو ہے اس سے تو سر ایسا ہی لگتا ہے نا کہ آپ لوگ پھر کسی مڈل گراؤنڈ کی تلاش میں، کسی ڈیل کی تلاش میں سادہ زبان میں. دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے احتجاج کی کال دی ہے، لیکن احتجاج کا اختتام یا اس سے کوئی گفتگو، کیونکہ ہر دوسرے دن تو جیل میں جا کر ملاقات تو نہیں کر سکتے. کل جو ان کٹ پتلیوں کی حرکتیں آپ نے دیکھی ہیں، ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ ایک جس کے ہاتھ میں ایس ایچ او کے ہاتھ میں بندوق دے دی ہے اور وہ پارلیمان کے اوپر، ایوانوں کے اوپر بھی حاوی ہے. ویسے تو پارلیمان کا، ان کا تقدس کا ان کو کیا پتا، جو ایک جعلی فارم 47 کی پیداوار، جو اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی، جو الیکشن کمیشن جو کہ جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، اسی ملی بھگت کر کے اور قاضی فائزہ کی سہولت کاری کے ساتھ اور کرپٹ بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملا کے جس طریقے سے یہ کچے کے ڈاکو لوگوں کے پراپرٹیز پہ، ان کے پیسے پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ عوام کے ووٹ کے اوپر، مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے یہاں مسلط کیے گئے ہیں. اگر پارلیمان کے اوپر چند ڈاکو مسلط ہو جائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی پارلیمان کے الیکٹڈ وہ عوام کے نمائندے بن جائیں گے اور پارلیمان کا تقدس کا خیال کریں گے. کیونکہ ڈاکو تو ڈاکو ہوتا ہے، خواہ وہ کچے کا ہو یا پکے کا ہو. اور ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں، جس طرح 26ویں ترمیم کی ہے، لوگوں کو اٹھا کے تشدد کر کے کسی کی بیوی کو اٹھا، کسی کی بیٹی کو اٹھا، اور جس انداز سے انہوں نے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑا ہے اور جس طرح جمہوریت کو دفن کیا ہے اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے آئین اور قانون کو، وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور ناراضگی کا اظہار بڑے اچھے الفاظ میں کیا ہے. ویسے جو آپ کا جو بھی کوئی آپ کی گریونس ہے، آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں وہ بیان کیا. تو مجھے یہ بتا دیں کہ وہ لوگ جو کہ سیاستدانوں کو کٹ پتلی بنا کر ملک کے نظام پر اگر حاوی ہو رہے ہیں تو غیر آئینی طریقے سے ہی ہو رہے ہوں گے پھر کہیں، کیونکہ آئین اور قانون تو اجازت نہیں دیتا، تو آپ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے پھر اب تیار ہو گئے ہیں، یا پھر یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں جو آ کر بیٹھ گئے پارلیمان پر، اب آپ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ پہلے تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں. ہم اب میری آج ملاقات نہیں ہو سکی خان صاحب سے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا اسپیسیفکلی ہدایات دی ہیں، لیکن دیکھیں پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، آئیں اور آئین اور قانون کی بالادستی کو یقین کر لیں. جو آئین میں دیے ہوئے جو مینڈیٹ جس کو ملا ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں. ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. دوسرے میں بھی جو آئین سے دغا کرے گا، جو آئین سے
کی بجائے آئین سے کھلواڑ کرے گا اور قانون کو صرف بندوق کے زور سے استعمال کرے گا اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے پیش کرے گا، ہمارا اس سے اختلاف ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ملک کے بھی دشمن ہیں، آپ 25 کروڑ عوام کے حقوق کے بھی ڈاکو ہیں، اور آپ نے جس انداز سے بگاڑ دیا ہے۔ بہت اچھی کتابی باتیں ہیں نا، میں اسی لیے تو سوال کر رہی ہوں آپ سے۔ سر شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کی جماعت کے سینئر لیڈرشپ میں شامل ہوتے ہیں، ان کو آپ اون کرتے ہیں نا سر، انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر یہ بات کہی ہے کہ ایک مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل ہو گئی ہے۔ ویسے بھی یہ اعلان ہوا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کمیٹی ہم بنا رہے ہیں جو مذاکرات کریں گے۔ جن لوگوں کو آپ ڈاکو کہہ رہے ہیں، کٹ پتلیاں بنانے والے کہہ رہے ہیں، ان میں سے کس سے مذاکرات کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو آپ کو واضح ہو کہ یہ کمیٹی وہ بنے گی جو پروٹیسٹ کمیٹی ہوگی، اس حد تک میرے انفارمیشن ہے۔ پروٹیسٹ کمیٹی کو اس کے بعد یہ اختیار ہوگا کہ وہ احتجاج کی کال کو ختم کر سکے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ احتجاج دیکھیں نا، احتجاج کی کال کس وقت ختم کرنی ہے کس وقت نہیں کرنی ہے، اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ راولپنڈی میں بھی اسی طرح ہوا تھا اور اسی طرح اسلام آباد میں ہوا تھا کہ وہ اس کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ کس وقت اس کو ختم کرتا ہے اور کس وقت اس کو کنٹینیو کرتا ہے اور کتنے دن کے لیے رکھتا ہے۔ نو سر، بٹ آپ کہیں کہ مذاکرات کی بات نہیں ہے، اس کے اندر مذاکرات نہیں تفصیلات آ جائیں گی، ابھی اس کی تفصیلات آ جائیں گی، پھر آپ اس پہ سوال کریں گے، کیونکہ ابھی میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں، اور کیا اس میں مذاکرات کا بھی اختیار ہے یا نہیں ہے، ابھی اس کی تفصیلات نہیں ہے۔ جب اس کی تفصیلات آ جائیں گی یا ہماری کوئی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہو جائے گی، اس کے بارے میں پورا میڈیا کو ہم بریف بھی کریں گے اور ہم پوری انفارمیشن بھی دیں گے، اور اس کے بارے میں پھر آپ سوال جواب بھی کر لیں۔ چلے میں مزید ایسی بات کرتی ہوں، لیکن ٹیک مائی ورڈ فور اٹ، ابھی تک یہی بتایا گیا ہے جو آپ کی جماعت کی طرف سے آیا ہے کہ مذاکرات کا اختیار ہوگا۔ میں ذرا ڈاکٹر صاحبہ کو شامل کر لوں۔ شعیب شاہین صاحب تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں تفصیلات، کمیٹی نہیں بنی نا، اس لیے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، کمیٹی نہیں بنی نا، تو اس لیے اس کی تفصیلات بھی نہیں ہے۔ کمیٹی کے نام کے بارے میں تو خیر یہ کہا گیا ہے کہ جو ممبرز ہیں ان کا نام ایک دم سے پبلک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ پھر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو شاید نام تو بہت جلدی نہیں ملیں گے ہمیں، لیکن یہ کہا گیا کہ کمیٹی بنائی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے، شعیب صاحب تو خیر کہہ رہے ہیں کہ ابھی جب تفصیلات آئیں گی تو بات کریں گے، لیکن اعلان جو ہے وہ فی الحال یہی ہوا ہے جی کہ بات چیت کرنی ہوگی تو وہ کمیٹی ایک بنا دیں گے اور وہ کمیٹی بات چیت کرے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو میں نے ابتدائیے میں بھی کہا تھا، وہ بڑے کین لگ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ میسیجنگ کر رہے ہیں کانسٹنٹلی کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں جماعتیں ٹاکنگ ٹیبل پر آ سکتے ہیں اینی ٹائم سون؟ دیکھیں انہوں نے جو یہ فائنل کال سو کالڈ ہے نا، جو کہہ رہے فائنل کال، یہ اصل میں فائنل کال ہے ان کی ڈیل کے لیے، اصل میں فائنل کال یہ دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم NRO دے دو۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ شروع سے جب یہ حکومت میں تھے، جب یہ اپوزیشن میں تھے، جب یہ جیل میں ہے، یہ جمہوریت میں تو بلیو ہی نہیں کرتے۔ ان کی جب حکومت آئی تو ان کو پتہ ہے کس کے کندھے پہ بیٹھ کے آئی، کس کے ساتھ ون پیج تھا، اور عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ میری اسمبلی کون چلا رہا ہے، وہ تو کہتے تھے کہ میری اسمبلی باجوہ صاحب اور جو ہے ISI کے اس وقت کے چیف چلا رہے، وہ تو اوپنلی یہ باتیں کیا کرتے تھے، تمام عوام کو ان باتوں کا پتا ہے کہ ان کی اسمبلی کون چلا رہا تھا۔ اور اس کے بعد بھی وہ بہت دیر تک یہ کہتے رہے کہ خدا کے لیے نیوٹرل نہ ہو، مجھے بیک کرو اور مجھے واپس ون پیج پہ لا کے واپس حکومت میں لے آؤ۔ تو ان کا تو سے یہی ہے، یہ جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے، یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے میں یقین نہیں رکھتے، یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم نے صرف اور صرف ایک جگہ پہ بات کرنی ہے اور وہاں سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں NRO مل جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا اتنا کلیئر ویژن کٹ وہ ہے، ٹارگٹ ہے، وہ یہی چاہتے ہیں، تو پھر کیوں رانا صاحب بار بار کہتے ہیں کہ آ کے مذاکرات کریں، اپنے قبیلے کے لوگوں سے بات چیت کریں، پھر آپ لوگ کیوں دعوتیں دے رہے ہیں بار بار؟ اس لیے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ذمہ داری حکومت کی ضرور ہوتی ہے، اور ہم کیونکہ جمہوریت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہماری جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی جمہوریت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے سیاسی لوگوں کے آپس میں ہمیشہ دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ ان کے پروٹیسٹ سے پہلے آپ لوگ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے؟ لائک فار ایگزامپل جماعت اسلامی دھرنا لے کر آئی تھی تو آپ لوگوں نے آفیشلی انگیج کیا تھا بینگ گورنمنٹ، ایسا کچھ کریں گے ان کے ساتھ بھی معاملہ یا نہیں؟ دیکھیں اب تو ان کے ساتھ معاملہ ایسا کرنے کا کوئی پوائنٹس نہیں بنتا، کیونکہ یہ تو انگیجمنٹ سے پہلے ہی بات کر دیتے ہیں نا، جیسے ابھی بھی انہوں نے کی کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، ابھی یہ چور ڈاکو یہ وہ کچا پکا یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی، ان کی اس نیریٹو سے اب عوام تنگ آ چکی ہے، ان کے احتجاجوں سے عوام جو ہے نا متنفر ہو چکی ہے، اب عوام یہ چاہتی ہے
کہ جو معیشت کی بہتری ہو رہی ہے اور ایک اسٹیبلٹی آ رہی ہے پاکستان میں, اب عوام چاہتی ہے کہ اسٹیبلٹی کو آنے دیا چلے مجھے بریک لینے دیں ڈاکٹر صاحبہ. اسٹیبلٹی کہاں آ رہی ہے ویسے وہ تھوڑا سا تلاش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں پروگرام کے بعد کہ ڈھونڈنے کی اسٹیبلٹی کہاں پر آ رہی ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے انفارچونیٹلی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب بات کرتے ہیں کہ فائنل کال ہے اس کا کیا مطلب ہے, اور اگر کوئی اس کے بیچ میں اسپیڈ بمپس آتے ہیں اس احتجاج کے راستے میں تو کیا حکمت عملی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شعیب صاحب تھوڑا سا جو میں نے سوال چھوڑا تھا, فائنل کال ہے, تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ جب اس طریقے سے کہا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید کوئی بہت اگریسو قسم کا پلان آف ایکشن بنانے کی کوشش کریں لانے کی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پھر جو سیکیورٹی پرووائڈنگ ایجنسیز ہیں ان کو بھی کھلی چھوٹ مل جائے گی اگر یہ اس طرح کی باتیں کریں گے, اور پھر اس کے بعد یہ روئیں گے کہ اب ہمارے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. رانا ثناء اللہ صاحب رات میں میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں تھے, میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, مجھے بتا دیں کہ پچھلے سال وہ انٹیریئر منسٹر تھے لاسٹ ایئر, اور اس سے پچھلے سال 22 سے 23 تک, تو انہوں نے کون سا حربہ ہے جو استعمال نہیں کیا. اور مجھے یہ بتا دیں کہ جس دن ڈی چوک کا ہم نے اناؤنس کیا تھا اس دن کون سی یونیفارم پرسنز لوگ ہیں جن کو انہوں نے طلب نہیں کیا تھا. اسلام آباد پولیس, پنجاب پولیس, سندھ پولیس, ایف سی, رینجرز اور فوج. مجھے بتا دیں کون سے لوگ تھے جو نہیں تھے, تو اب آپ ان کو طلب کریں گے. اور مجھے بتا دیں راولپنڈی میں جب ہم نے صرف ایک دن منڈے احتجاج کا اعلان کیا تو کون سا شہر کی وہ گلی لکڑ تھی جو بند نہیں تھی, پورے پنڈے اسلام آباد نہیں, پورے پنجاب کی. اسی طرح جب سنجانی کا ہم نے جلسہ کیا, کون سا ایک ایسا کوئی ایک کونا باقی تھا جو انہوں نے بند نہیں کر دیا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو فرق نہیں پڑتا, کر لیں جو کرنا ہے. ان کٹ پتلیوں کو پتا ہے کہ عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے, عوام ان سے نفرت کرتی ہے. یہ جو جمہوری سو کارڈ بنے ہوئے ہیں نا, ان سے پوچھے کہ اپنے بڑے قائد, سو کارڈ بڑے قائد نواز شریف کے لیے یہ قسم اٹھا لیں کہ وہ جیتا ہوا ہے حقیقی معنوں میں, وہ ہارا نہیں ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے. اس انداز سے جو اپنے آپ کو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر کہتا ہے اور وہ جمہوری کہتا ہے, اور یہ جمہوری ہیں کہ جو وہ میں پوچھوں گی, لیکن شعیب صاحب بات ابھی ڈاکٹر صاحبہ کری تھی نا, ڈاکٹر شجرا نے کہا کہ نہیں, ڈاکٹر شجرا نے کہا کہ عوام متنفر ہو چکی ہیں آپ کی روز روز کے احتجاج کی باتوں سے, اور ایک امپریشن یہ بھی جا رہا ہے کہ ثوابی کا جو آپ کا آخری جلسہ تھا وہ کوئی بہت تسلی بخش آپ لوگوں کے لیے بھی نہیں تھا, آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس کو لے کر پریشان ہیں, اتنا شاید وہ رسپانس نہیں تھا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو کہیں وہی بات سچ تو نہیں ہوتی جا رہی کہ آپ لوگوں کی جو لائے عمل ہے اس سے اب لوگ تنگ آ ہی رہے ہیں؟ واقعی نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ جو ثوابی کا جلسہ تھا بہت بڑا جلسہ تھا, لوگ ایکسپیکٹ کر ابھی آ رہے تھے جب ہم نے اس کو ختم کیا. ہم نے صرف 3 سے 4-5 تقریریں نہیں کی, ہم نے تو مغرب سے پہلے اس کو ختم کر دیا. یہ کوشش کی کہ جتنا جلدی ہو لوگوں کو واپس جانے کی اجازت ہو, اسموک کے معاملات تھے, فوگ کے تھے, ہم نے کہا کہ اس کو جلدی ختم کرنا چاہیے. ورنہ پچھلی دفعہ جو ثوابی کا جلسہ تھا وہ تو رات کی 11 بجے تک 12 بجے تک چلتا رہا. تو فار آل پریکٹیکل پرپزز جلسے سب سے بڑے ہمارے کامیاب ہوئے. ان کا جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا, یہ جو ہمارا عمران خان کے بغیر والا یہ ثوابی والا جلسہ تھا, ان کو آپس میں آپ کمپیریزن کر کے آپ دیکھ لیں گے کہ بندے زیادہ کہاں تھے. وہ جتنے لوگ ہمارے سٹیج پہ تھے اتنے تو ان کی ساری پی ٹی ایم کی جماعت سے اکٹھے کر کے اتنا بڑا. لیکن سوال میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ ہمارے کچھ رپورٹرز نے, صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ خان صاحب خود بھی کچھ بہت مطمئن نہیں تھے, ٹرن آؤٹ سے نہیں تھے, یا آپ لوگوں کی جو وہاں پر جس طرح سے آپ لوگوں نے وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے اس سے نہیں تھے. دیکھیں ایسی بات نہیں, دیکھیں ہر زمانے میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتی. ہم نے فوری طور پر اناؤنس کیا, 2 دن 1 دن یا 2 دن کا ٹائم تھا, عمران خان صاحب کے بغیر تھا. عمران خان صاحب کے بغیر اس طرح کے کامیاب جلسے ان کو کہیں کہ کوئی شخص اپنے مین لیڈرشپ کے بغیر کر کے دکھا دے, کہیں رانا ثناء اللہ کو اپنے فیصل آباد میں کر کے دکھا دے, یا کسی بھی شہر میں کسی بھی پروگرام میں جا کر دکھا دے. بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو نہ عوام ہے, نہ پبلک ہے, نہ لوگ ہیں. آپ چلے جائیں نا کسی وقت مارکیٹ کے, آپ کر لیں, آپ تو ماشاءاللہ پبلک میں رہنے والی ہے اینکر پرسن, آپ جائیں نا ذرا پبلک سے پوچھ لیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اچھا اگر ان کو واقعی احساس ہے کہ عوام ہمیں ہمارے سے تنگ آ چکی ہے تو نام لینے دیں نا, تصویریں چلانے دیں عمران خان کی. کیوں پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے پچھلے 2.5 سال سے؟ ایک تصویر نکلی تھی جو کروڑوں میں لوگوں نے اس کو شیئر کی, عمران خان کی جو نیب کی اپیل میں پیش ہوئے,
اور قاضی فائزہ نے اس بندے کو نکال دیا جس بندے نے وہ تصویر بنا لی تھی. بات یہ ہے کہ یہ ان کو اتنا ڈر اور خوف ہے, ان کے ہاں کیا آئین اور قانون کی بات کریں گے, اور ان لوگوں کو آئین اور قانون جچتا ہے کیا کہ یہ بات کریں گے. ایک بات اجازت دیجیے گا نا, آپ نے جو بات کی نا, عوام ہم سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے, عوام خود نکلنا چاہ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی عوام کی مدد سے عوامی انقلاب کے ذریعے ان کو حسینہ واجد سے بھی بدتر انجام ہوگا. چلے یہ ڈپارٹمنٹ میں اس لیے نہیں بھاگے ہیں, یہ اس لیے بھاگے ہیں کہ ان کو اپنے انجام کا پتہ ہے. اچھا, یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ, شعیب صاحب نے جو کہا نا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, ایک طرف آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو, آپ کی پوری پارٹی کا ایکچولی یہ موقف ہے جو ابھی آپ نے بات کی کہ لوگ ان سے متنفر ہو رہے ہیں, لوگ ان کے بیانیے کو اب بائی نہیں کرتے, ایک طرف آپ لوگوں کا یہ موقف ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایکشن میں آئی تو یہ روئیں گے, یعنی کہ آپ لوگ یوز آف فورس کر سکتے ہیں. آپ لوگ ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی یہ جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ممکن حربہ استعمال کرتے ہیں ان کو روکنے کی, تو جب آپ کو پتہ ہے کہ عوام بھی اب ان کا بیانیہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ بائی کر رہے, تو کرنے دیں جلسہ. پھر یہ گھبراہٹ ہی ہے نا اگر آپ لوگ ان کو پھر بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں ڈسپائٹ نوئنگ کہ کوئی بھی نہیں آئے گا جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیے, پہلی تو بات یہ نہ صرف کہ عوام ان سے تنگ آ چکے, یہ آپس میں ایک دوسرے سے تنگ آ چکے ہیں, یہ اب کئی گروپس میں جو ہے نا بٹ چکے ہیں, اور اتنی زیادہ پی ٹی آئیز ہیں, ہر ایک کا اپنا ایک موقف ہے, ہر ایک کا بالکل ایک دوسرے سے الگ پوائنٹ آف ویو ہے. اور آپ ان کی لیڈرشپ کو دیکھیں کہ لیڈرشپ تو آتی ہے لوگوں کو, بیچاروں کو جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے تھوڑے بہت جمع کرتے ہیں, یہ ان کو بیچ میں چھوڑ کے خود غائب ہو جاتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے کرتے ہیں کہ جی اس فلاں نہیں آیا, ڈھمکا نہیں آیا. لیکن جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں نا, دیکھیں 9 مئی کن لوگوں نے کی, اسی جماعت نے کی نا. بہت زیادہ لوگ تبھی بھی نہیں نکلے ہوئے تھے, ایک چند مشتعل زیادہ لوگ تھے جن کی ذہن سازی کر دی گئی تھی کہ آپ نے جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے, آپ نے انتشار پھیلانا ہے, آپ نے اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. تو انہوں نے کس حد تک چیز کو لے گئے. ویسے آپ مجھے بتائیں گی ڈاکٹر صاحبہ 9 مئی کن لوگوں نے کیا تھا؟ سوال پوچھنے کا بیک گراؤنڈ ہے, سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی کلیئر ہیں کہ انہوں نے ہی کیا تھا, ایکس وائی زی نے کیا تھا, سزائیں کیوں نہیں ہوئیں ابھی تک کہ یہ ماسٹر مائنڈ تھے ان کو سزا دیں, یہ وہاں پہ جا کے سڑک پہ ایگزیکیوٹ کر رہے تھے ان کو سزا دیں. وہ معاملات لٹکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ڈاؤٹ فل ہوتے جا رہے ہیں کہ کس نے کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں, یہ معاملات اتنے لٹکتے نہیں چاہیے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے 26 ترمیم کی, اور ہم یہ چاہتے تھے کہ آئینی کورٹس الگ بنے تاکہ جلد از جلد ان معاملات کو نپیڑا جائے. اب اگر ان کے کہنے پہ آئینی کورٹس نہیں بنے اور اس کی بجائے آئینی بینچ بن گیا ہے, تو ہمیں امید ہے کہ یہ معاملات جلد از جلد اپنے انجام تک پہنچیں گے. اور تیسرا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں, جو آپ نے تیسری کی احتجاج کی بات کی تھی کہ وہ اس بات پہ آئینی ترمیم, تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے آخری مسودے کو خود کہا کہ ہمیں یہ مسودہ بالکل قبول ہے, اور یہ ہم آج یہ اسی بات سے یوٹرن لے رہے ہیں. بالکل انہوں نے کہا کہ یہ مسودہ بالکل ٹھیک ہے, بیکاز 2 مہینے مولانا صاحب ان سے بات چیت کرتے رہے. ہماری یہ کوشش تھی کہ ایک جتنے زیادہ لوگ اس چیز کے اندر. یہ ویسے کس نے کہا ڈاکٹر شہزاد؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف تو ریکارڈ پر ہے, بیکاز یہ تو پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ان کو فائنل مسودہ ملا ہی نہیں ہے, ان کو تو قبول کیسے کر لیا؟ پی ٹی آئی نے جس وقت مولانا کی 2 مہینے ان سے بات چیت چلتی رہی, ان دی اینڈ ان کے کسی لیڈر, چند لیڈران نے یہ کہا کہ یہ مسودہ اب ٹھیک ہے, اور ہم لیکن اس پہ ووٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ایک پارٹی موقف ہے. لیکن انہوں نے مسودے کو کہا کہ یہ ٹھیک مسودہ ہے, اور آج اسی سے یو ٹرن لے رہے ہیں. یہ جو آئینی بینچز بنے ہیں, ان بینچز کے بننے کا مقصد یہی ہے کہ وہ مقدمات جو اتنی دیر لٹکے رہے ہیں, جن کی بہت ٹائم ان کے اوپر نہیں ہم فیصلے ہوتے, اور ججز جو تھے پہلے سپریم کورٹ کے, ان کے بہت زیادہ ٹائم صرف اور صرف سیاسی مقدموں پہ لگ جاتا تھا کہ وہ نہ ہو. اب یہ اگر آئینی بینچ بن گیا ہے, سپریم کورٹ کا بھی ساری چیزیں حل ہو گئی ہیں, یہ لوگ خود اس کمیٹی کا حصہ ہیں ایک طرف. اور یہ ویسے آپ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہہ رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے آخر میں کہہ دیا تھا کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے, لیکن یہ ڈاکیومنٹ اٹس فائن ود اس, کیونکہ یہ تو ان کے مطالبات کے اندر بڑا کلیئر ایک مطالبہ آ گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے. ایک بریک کا مجھے کہہ رہے ہیں, کوئک بریک لیتے ہیں, واپس آ کے شعیب صاحب سے پتہ کروں گی کہ یہ کس نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ آپ لوگوں سے اپروو ہو گیا تھا اور آپ لوگ اس سے مطمئن تھے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شعیب شاہین صاحب یہ جو بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ 26ویں آئینی ترمیم والی بات کے اوپر تو اب آپ لوگ یو ٹرن لے رہے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے جو 2-3 مطالبات ابھی تک سامنے آئے ہیں اس کے اندر ایک یہ کہ اس ترمیم کو ختم کیا جائے. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے اٹس فائن ود اس. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات ہم کو 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں, لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص آپ کے منہ پہ جھوٹ بولے یا نہر کے پار کھڑا ہو کے آپ کو گالی دے آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بھائی ہم 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نہیں اس کو چاہیے, یہ غلط ہے, یہ نظام انصاف پہ حملہ ہے, سپریم کورٹ کے بیسک فیچر اور بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے. ان لوگوں نے, میں نے کہا نا, جمہوریت کو دفن کیا, آئین اور قانون چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیا. واحد انصاف کا نظام بچ گیا تھا جو قاضی فائزہ ان کے لیے سہولت کاری کرتا رہا. اس کی جانے سے پہلے ان کو انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ سے خطرہ تھا, جس کی وجہ سے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنانا تھا, سینیارٹی پرنسپل کو روندنا تھا, بینچز اپنی مرضی کے بنانے تھے, اپنے جو مقدمات ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچ میں لے کے جانے تھے, اپنی مرضی کے ججز کو لگانا تھا, تاکہ جو انڈیپینڈنٹ امپارشل انکوائری الیکشن فراڈ کی ہو سکے, یا ان کے جو منی لانڈرنگ کے جو 2 نمبر کیسز ہیں, وہ جو مال لے کر یہ ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں, ان کا جب حساب یا احتساب آئے گا تو انڈیپینڈنٹ ججز کے پاس نہ جائے, ان کے من پسند ججز کے پاس جائے. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ قاضی فائزہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا جو ہے وہ سب سے بڑا گول ہے, وہ تو نہیں ہوا. پھر کچھ چیزیں وہی ہے نا آپ لوگوں کی, وہ ہے وہ تو نہیں ہوا کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آگے آپ جو چاہیں کرتے چلے جائیں. آگے آپ جو جس طرح کے اپنے, مجھے بتا دیں کہ آپ نے جسٹس منصور شاہ کو کیوں اگنور کیا, آپ نے جسٹس منیب کو کیوں اگنور کیا, آج آپ جونیئر موسٹ ججز کو اٹھا کر کے کیوں ان کو لگا رہے ہیں آئینی بینچز میں سے. مقصد کیا ہے؟ وہی سپریم کورٹ ہے نا, اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. فل کورٹ بیٹھ جائے 26ویں ترمیم کے بارے میں فیصلہ کر لے. کیوں یہ اس کے اوپر حملہ آور ہے؟ یہ اس لیے حملہ آور ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جس دن ان کا الیکشن فراڈ سامنے آئے گا یہ دھڑام سے گر جائیں گے, ان کو پیسہ بھی دینا پڑے گا, ملک بھی چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا, اور یہ اپنے آپ کو یہ بچا رہے ہیں. سر ویسے جہاں پر فیصلہ ہو رہا تھا وہاں کمیٹی میں تو جانے سے آپ لوگوں نے انکار کر دیا. آپ لوگوں کو جا کے یہ بات کرنی چاہیے تھی نا, پیپلز پارٹی JUI کے ساتھ اگر آپ جا کے بیٹھتے تو شاید یہ جو بھی آپ بات کریں, آپ منصور علی شاہ صاحب یا جو بھی آپ لوگوں کے خیال میں بہتر چوائس ہو سکتی تھی, آپ لوگ اس پر بات کر سکتے تھے. آپ نے موقف دینے سے انکار کر دیا اس وقت. تو یشفین جو کٹ پتلی ہیں, جنہوں نے لوگ اٹھا کے اغوا کر کے تشدد کر کے یہ رات کی تاریکی میں پڑے بغیر, مستبدہ دیکھے بغیر جس طرح کی ترمیم کی ہے, اور اگلے ہی دن بیٹھ کے 3/4 میجارٹی پہلے اپنے پاس لے لی, اور اس کے بعد کہا جی 3 ممبر آپ کے بھی ہیں آ جائیں, تو ہم نے جا کر کرنا کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو آلریڈی یہ چیزیں طے کی ہوئی تھیں, آلریڈی ان کے سارے منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی 1 اور 2 تو ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے. انہوں نے بنانا تھا اس کو 3 نمبر کو یا 4 نمبر والے کو, اور جو وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے آئینی بینچ جس طرح بنایا گیا اور جس طریقے سے سینیارٹی کے پرنسپل کو روند کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ خود پچھتائیں گے. میں آپ کو بتا دوں یہ اپنا پولیٹیکل سپیس تو زیرو کر چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مسلط کیا ہے جعلی کاغذ کے ذریعے تھرو الیکشن کمیشن یہاں. اب ان کو اب واپس ریٹرن کیا کرنا ہے الیکشن کمیشن کی, جب تک اگلا تعینات نہیں ہوگا یہ کنٹینیو کریں گے. ان کی ایکسٹینشن کر دی, چیف آف آرمی اسٹاف اور سروسز چیف کی ایکسٹینشن کر دی 3 سے 5 سال, اور جا کر کے اس کو وہ کر دیا. آپ یہ ان کا کنڈکٹ دیکھیں کہ یہ تینوں کی آپس کی ملی بھگت کیسے ہے, اور سہولت کاری قاضی فائزہ پر بیٹھ کے کر رہا تھا, اس نے جاتے جاتے اپنے ہی ادارے کو تباہ کر دیا. آج آپ ان پر کہتے ہیں کہ ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے, یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی سہولت کاری ہو رہی ہے. ڈاکٹر شجرا صاحبہ آج جاوید عطیف صاحب کمال کی بات ہے, سنیں ایک بات سن لیں, ایک بات یشمین سن لیں. جی مجھے بتائیں 9 مئی کا جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں بچتی تو 9 مئی بیچ میں لے آتے ہیں. اچھا 9 مئی کا اگر آپ کے پاس ایویڈنس تھی تو مجھے بتا دیں. آج جاوید عطیف صاحب نے کہا ہے کہ ان کو 10 منٹ کے لیے اریسٹ کرتے ہیں, پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے کیسز ہوتے ہیں, پھر ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں. سہولت کاری اداروں کے اندر سے ان کے لیے ہو رہی ہے. مجھے بتا دیں عدالت کے حکم سے. اچھا ایک تو پہلے 9 مئی کا میں بتا دوں, اگر 9 مئی کے ان کے پاس ایویڈنس ہوتی تو پھر سرگودا کے جج کے اوپر ان کو فائرنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی, ان کو پھر ہائی کورٹ کے ججز کے بیڈ رومز میں کیمرے لگانے نہ پڑتے, پھر ان کو لوگوں کے ججز کے رشتہ داروں کو اٹھا کر کے ان کو الیکٹرک شاکس نہ لگانا پڑتے. پھر اگر مجھے جو کل والی بات آپ نے بتائی ہے, ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے
جیل سپرنٹینڈنٹ کا انڈر ٹیکنگ لے کے وہاں ہماری طے شدہ ایس او پی کے مطابق جی لیکن ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد وہاں پولیس آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے، اور الزام کیا لگتا ہے جی 144 کی خلاف ورزی ہے. مطلب کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ان کو احساس ہوتا ہے کہ 3 اپوزیشن لیڈرز ہیں، پرائم منسٹر کے بعد اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا، سینٹ کا، اس کا پروونشل اسمبلی پنجاب کا، سابق اسپیکر ہے عالیہ حمزہ ہیں، یہ لوگ چاہ رہے ہیں ملنے کے لیے بائی دی آرڈر آف دی کورٹ، ہائی کورٹ کا آرڈر لے جاتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں نا کہ بائی دی آرڈر آف دی کورٹ گئے لیکن پھر بھی اریسٹ کیا گیا، یہ کہا گیا کہ 144 ہے. میں تھوڑا سا اسی سے جوڑ کر ڈاکٹر صاحبہ، یہ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کال دیا ہے احتجاج کریں گے، ایکسپیکٹ کریں دوبارہ سے گرفتاریوں کا ایک سلسلہ، لوگ مسنگ ہونا؟ کیونکہ جیسے میں نے ابھی بیچ میں بتایا تھا شعیب صاحب کو کہ جو کمیٹی کی بھی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم بنائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نام نہیں پبلک کریں گے کیونکہ وہ لوگ پھر اریسٹ ہو جائیں گے. دیکھیں جس طرح کا انہوں نے بیانیہ بنایا، جس طرح کی باتیں ان کے علی امین گنڈا پور جو کہ اس وقت فیس ہیں پی ٹی آئی کا، وہ کرتے ہیں کہ جنگ کی باتیں کرتے ہیں، وہ جنازوں کی باتیں کرتے ہیں، وہ سر پہ کفن باندھنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم آ کے تو دھاوا بول دیں گے. انہوں نے پہلے بھی اس قسم کی باتیں کی کہ ایک پولیس کو دوسری پولیس کے آگے کھڑا کرنے کی باتیں کی، وفاق پہ دھاوا بولنے کی باتیں کی، پنجاب پہ الغار کرنے کی باتیں کی. تو اگر اس طرح کی کوئی باتیں کرے گا، اس طرح اشتعال انگیزی کرے گا، اس قسم کی زبان استعمال کرے گا، تو کیا ہم پبلک کے امن عامہ کو جو ہے سنبھالنا وہ حکومت کا کام نہیں ہے؟ یہ تو پھر ہو حکومت نے اس چیز کو تو انشور کرنا ہے کہ جو انتشار گزارش ہے کہ اس ساری گفتگو کے باوجود بھی 2-3 جلسے کر چکے ہیں یہ لوگ، تو کہیں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو نہیں ڈیولپ ہوئی؟ اس لیے کہ ان کو کچھ ایس او پیز دے دیے گئے کہ ان کے مطابق یہ جلسے، تو یہ فالو کر رہے ہیں، so the point is کہ یہ فالو کر رہے ہیں. فالو کر کے ہاں اگر یہ فالو کریں گے تو ان کو بالکل جلسے کرنے دیے جائیں گے. اور دوسری میں آپ کو صرف یہ بات بتا دوں کہ آج ان کو انڈیپینڈنٹ ججز یاد آ رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ ججز وہ تھے جو ان کو گڈ ٹو سی او کہتے تھے، جو ان کو مرسیڈیز میں بٹھا کے بھیجتے تھے، جو ان کو کہتے تھے کہ آپ سارا دن کورٹس کھلے رہتے تھے ان کے انتظار میں. اور آج ان کو تصویروں کے لیے بڑی بے چینی ہو رہی ہے کہ عمران خان کی تصویریں نہیں دکھائی جا رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف کی کوئی بھی تقریر، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ، کوئی بھی چیز ان کے 4 سالہ دور میں تو ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ نا ڈاکٹر صاحبہ. ہم اس کو بھی کہتے تھے کہ کیوں منع کر رہے ہیں، ہم آج بھی سوال کرتے ہیں کہ کیوں آپ لوگ نہیں ہونے دیتے. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. لیکن یاد کرا دینا چاہتی ہوں میں ان کو، کیونکہ آج ان کو بہت زیادہ ان چیزوں کا احساس ہو رہا ہے نا. آج ان کو آئین کی بھی تحفظ کا بھی بہت احساس ہو رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آئین کو توڑنے کے متحمل یہ بنے. انہوں نے خود آئین توڑا. انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کہا کہ ہم اسمبلی توڑ رہے ہیں، اور ان کے اس وقت کے پریزیڈنٹ نے بھی. تو ان سب کے اوپر تو یہ چیز آنی چاہیے کہ خود آئین توڑنے والے آپ ہیں. آج آپ کو آئین کی اتنی فکر ہمارا ڈسکورس کا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بہت ایکسٹریم، ہم آئین توڑنا، غدار، وہاں تک چلے جاتے ہیں. وقت میں بس بالکل ختم ہو گیا. میں شعیب صاحب سے ورنہ اس پہ جواب ضرور لیتی، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ نظر یہی آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک لاہے عمل دے دیا ہے، وہ احتجاج کرنے کے لیے پورا تیار ہیں. گورنمنٹ آن دی ادر ہینڈ ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کر لیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تیار دکھائی دے رہی ہے اس بات کے لیے بھی کہ جو کچھ بن پڑے گا وہ کریں گے ان کو روکنے کے لیے. سو آئی ریلی ہوپ کہ سچویشن جو ہے وہ ایگریویٹ نہ ہو. وقت ختم ہو گیا ورنہ مزید بات کرتے. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب آپ کا، آپ کے وقت کے. ڈاکٹر شزرا منصب علی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.